जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। क्योंकि आज जुम्मे का दिन है तो आप लोग जब नमाज की अदायगी करेंगे तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अल्लामा राना साजिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? माशाल्लाह हम खैरियत से हैं। आप खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराते सुबह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इन्हीं के साथ साथ अपनी एक बहुत प्यारी सहेली से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सनाख्वानी करती हैं सैयदा तूबा अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आपको मैम, आपको और मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम को मेरी तरफ से जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जान। मुफ्ती साहब, आज का जो टॉपिक है हमारा बैत रिज़वान और ग़ज़वा खंदक के हवाले से बात करना चाहेंगे। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ला अस्सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम नबियुनल आमिरुन नाहिफ़ अला अहदुन अबर्रफ़ी क़ौलैला मिन्हु अला नअमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। बाद हम्द व सलात के सबसे पहले बहुत ही मशकूर ममनून हूँ आपका कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आज जुमे का दिन है और हस्ब साबिक़ जैसे कि बयान किया था, जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। बेशक। और इस जुमे के साथ साथ चूँकि ये महीना ज़ुल्क़ादा का है तो इस ज़ुल्क़ादे के महीने का जो टॉपिक हमारा आज का वो बैत रिज़वान, सुलह हुदैबिया, बैत रिज़वान और ग़ज़वा खंदक, ये तीनों चीज़ें इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो वक़ूअ पज़ीर हुई, तो मुनासिब ये समझा गया कि मुसलमानों की आगाही के लिए, नौजवान नस्ल की आगाही के लिए, उन्हें मालूमात देने के लिए इस पर गुफ्तगू की जाए। बिल्कुल। देखिए, बैत रिज़वान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जिस आयत का ज़िक्र फरमाया, जो आयत नाजिल फरमाई, जो मैंने अभी तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बैत रिज़वान का तज़किरा फरमा रहा है कि एक दरख्त के नीचे जब मुसलमान जमा थे, उन्होंने मिलकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत ली। किस बात पर? कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो हुक्म होगा वो हरफ़ आखिर होगा, आप जैसा हुक्म फरमाएंगे हम वैसे ही करेंगे। बैत रिज़वान के असबाब क्या थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा में तशरीफ़ फरमा थे हिजरत करके, 5 साल के बाद जब छठे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से मक्का मुकरमा की तरफ तशरीफ़ लेकर आए, तो हुदैबिया के मकाम पर आप तशरीफ़ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमानों का सफ़ीर बनाकर कुफ़ारे मक्का के अशराफ की तरफ भेजा कि आप जाएं और उनको जाकर ये बताएं कि हम जंग के इरादे से नहीं आए, हमारा इरादा सिर्फ़ उम्रा करना है और उम्रा करके हम वापस चले जाएंगे, और यही वजह है कि हम अपने साथ असला वगैरह नहीं लेकर आए। तो आप जाकर उनको यकीन दिलाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मक्का मुकरमा पहुँच गए, अशराफ मक्का के पास पहुँच गए और उन्हें सारी सूरत हाल बताई, तो उन्होंने कहा मक्का के जो कुफ़ार थे कि हम इस मरतबा तो आपको उम्रा करने नहीं देंगे, हाँ चूँकि आप आ चुके हो आप यहाँ उम्रा कर सकते हो, बाकी जो मुसलमान हैं और आपके जो नबी हैं वो इस साल वापस चले जाएं और फिर अगले साल आएँ उम्रे के लिए, हम आपको उम्रा करने की इजाज़त देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा ही ईमान से भरा जवाब इरशाद फरमाया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी इस वक्त मेरे साथ मक्के में मौजूद नहीं है, लिहाजा मेरा ये ईमान गवारा नहीं करता कि मैं अपने नबी को छोड़कर मैं खुद उम्रा कर लूँ। फरमाया मेरे नबी जब उम्रा करेंगे जब भी मैं उनकी मायत में, उनकी सरबराही में मैं उम्रा करूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये गुफ्त शुनीद और ये थोड़ा सा वक्त का स्पेंड हो जाना थोड़ा तवील हो गया, तूल इख्तियार कर गया। वहाँ जो मुसलमान हुदैबिया के मकाम पर बैठे थे उनके अंदर ये एक बात फैल गई। क्या बात फैली? कि शायद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। जब ये बात फैली तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को उस दरख्त के नीचे जमा फरमाया। जमा फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आओ और मेरे हाथ पर बैत लो, इस बात की कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अगर ये वाक़अतन ये मामला हुआ तो हम उनका क़िसास लेंगे, हम जंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 बड़े अहम नुक्ते हैं
جس کو بیان کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ بالکل۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایسی بات اس کو لے کر اس کو اچھالتے اور گویا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک طرح سے توہمات پھیلانے کی کوشش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے کہ نبی کو کیا پتہ، معاذ اللہ نبی تو کچھ نہیں جانتے، معاذ اللہ نبی تو ہماری اور تمہاری طرح ہے۔ اس واقعے کے اندر بھی آج کے دور میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کے متعلق تم کہتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو انہیں یہ پتہ ہوتا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں، تو انہوں نے یہ بیعت کیوں لی؟ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کا ارشاد فرمایا تو سب لوگوں نے بیعت لی، اور آخر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سب لوگوں سے بیعت مکمل کر لی، مکمل فرمانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کے ہاتھ کی بیعت میں اپنے ہاتھ کے اوپر لیتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو مکمل کیا۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے دست مبارکہ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے ان کی طرف سے بیعت نہ لیتے، کیونکہ بیعت ہمیشہ زندہ کی ہوتی ہے، جو اس دنیا سے چلا جائے اس کی بیعت نہیں ہوتی۔ یہ بیعت رضوان کا جو واقعہ ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کے سب لوگوں نے آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارکہ پر بیعت کی، اللہ رب العزت کو یہ بیعت اس قدر پسند آئی، اس قدر پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے البتہ تحقیق اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا کہ میں راضی ہو گیا۔ باری تعالیٰ تو کس سے راضی ہوا؟ فرمایا ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں میں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے دست پہ اپنا دست رکھ کے اور ان سے بیعت لی، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کے حال کو بھی جان لیا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا تھا، ایمان کی غیرت، ایمان کی حمیت، اور اپنے نبی کے نام پر مر مٹنے کا جو جذبہ کار فرما تھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان یہ بیعت رضوان تھا جس سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی فتح بھی مسلمانوں کے لیے قرار دی، اور مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے فتح ہے۔ بالکل سبحان اللہ۔ غزوہ خندق کے حوالے سے بھی جاننا جی چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ جو بیعت رضوان ہوئی ہے، بیعت رضوان کے بعد جب مسلمان وہاں سے واپس آ گئے، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ ہوا، حدیبیہ کا جتنے بھی شکیں تھیں ساری، وہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رضا اللہ جانتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام صلح حدیبیہ کی شکوں کو تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے احرام کھول دو۔ احرام کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ آزاد ہو گئے، اب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چلتے ہیں، اور قربانی دے کے احرام کھول کے عمرے سے آزاد ہو گئے۔ اب اگلے سال جب ہم آئیں گے تو ہم عمرہ کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اتنے جوش و جذبے کے ساتھ آئے تھے، بڑے حیران و پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق پر نہیں ہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کفار کی شکیں تھیں، ان تمام شکوں کو ہم نے مان کیوں لیا، تسلیم کیوں کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ہے اس کے سامنے ہمیں اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ تو باہر کیف قصہ مختصر، جب واپس تشریف لے گئے، دنیا نے دیکھا کہ بظاہر جو شکیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مسلمانوں کے حق میں جو ہے واضح ہونا شروع ہو گئیں۔ ان کے اثرات اور ان کے ثمرات مسلمانوں کے حق میں واضح طور پہ نمایاں نظر آنے لگ گئے، اور بعد میں کفار نے اس بات کو تسلیم کیا کہ صلح حدیبیہ کے تمام شرائط جو ہم اپنے حق میں سمجھ رہے تھے وہ تو ساری کی ساری مسلمانوں کے حق میں چلی گئی ہیں۔ سبحان اللہ اللہ۔ تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر کفار نے سر جوڑ کے مل کے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اس دنیا سے ختم کرنا ہے مسلمانوں کو۔ اب ختم کیسے کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بنو نذیر کا قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے شرارتیں اور شیطانیاں شروع کی۔ یہودیوں کی شروع سے عادت رہی ہے شرارتیں کرنے کی، مسلمانوں کے خلاف جو منصوبہ سازیاں کرنے کی۔ تو انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر بھی، حالانکہ مسلمان مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، ان کا ایک قبیلہ بنو نذیر، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا اور لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کو شہید کر دینا اور کسی کے ساتھ کچھ کرنا، عورتوں کے ساتھ معاذ اللہ کوئی غلط قسم کے معاملات کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب یہ سارے معاملات پہنچے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فی الفور بنو نذیر کے قبیلے کو مدینہ منورہ سے مدینہ بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا، کہ ان کو نکال دیا مدینہ سے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اپنے دیگر قبائل جو تھے یہودیوں کے ان سے رابطے کیے، رابطے کر کے ایک یونٹی بنائی۔ ادھر جو مکے کے اندر کفار تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار، وہ بھی مطلب اندر سے تڑپے ہوئے تھے کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے یہودیوں سے رابطہ کیا، یہودیوں سے رابطہ کر کے ان کو اپنا ہم خیال بنایا، یہودیوں نے اپنے گروہوں سے رابطہ کیا، ان تمام کو اپنا ہم خیال بنایا۔ مسلمانوں کی تعداد مدینہ المنورہ میں 3000 تھی۔ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آیا تھا، وہ کافروں کا سردار، اس نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک پوری فوج تشکیل دی۔ اس فوج کو تشکیل دینے کے بعد جو ان کی تعداد بنی وہ تقریباً 10,000 کے قریب تھی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی تعداد 3000، جی۔ کفار کی تعداد 10,000، ساز و سامان میں بھی مسلمانوں سے زیادہ، اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بہت کم۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کفار جو ہے اس مرتبہ بڑی طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جنگ کا اعلان فرمایا کہ جنگ کی تیاریاں کی جائیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، جمع فرما کر ہر ایک صحابی سے مشورہ لیا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے۔ حالانکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، بے شک جبرائیل امین صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے براہ راست آپ کا تعلق ہے، چاہتے تو اللہ سے پوچھ لیتے، باری تعالیٰ تو فرما ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیمات کی خاطر یہ بات ارشاد فرمائی، اے مسلمانوں جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تمہیں چاہیے کہ تم اپنوں سے مشورہ ضرور کر لو، اور مشورے کے اندر خیر ہے، مشورے کے اندر برکت۔ کوئی بڑے سے بڑا عقل مند بھی ہو، وہ یہ سمجھے نہیں مجھے سب پتہ ہے، میں کسی سے مشورہ نہیں کروں گا، وہ غلط ہے۔ مشورے کے اندر برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ کفار جو اس مرتبہ اپنے سے بڑھ کے طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فارس کے رہنے والے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جب کبھی ایران میں اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا تو ہم ایسے موقع پر خندق کھودا کرتے تھے، خندق کھود کے اور پھر ہم جنگی جو ہے حکمت عملی طے کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم بھی انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرما دیا کہ مدینہ کی 3 طرف آبادی ہے، چوتھی طرف جہاں سے دشمن کو آنا تھا وہاں پر تقریباً 9 میل کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا اعلان فرما دیا، اور وہ خندق کھودنے کا 5 گز گہری خندق کھودنے کا اعلان فرمایا، اور اتنی چوڑائی اس کی کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار بھی اس کے اوپر سے اگر چھلانگ لگانا چاہے تو وہ نہ لگا سکے، اس کے اندر گرے۔ تو اتنی چوڑائی اور 5 سے 6 گز گہری خندق جو کھودنے کا آغاز کر دیا گیا۔ اور ایسا نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا کہ جاؤ خندق کھودو، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس میں شریک ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے اسباب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ کدال اٹھا کر خندق کھود رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھا کر دکھایا، اے میرے صحابی تم نے 1 پتھر باندھا ہے، میرے پیٹ پر دیکھو میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آج جو پوری دنیا کے اندر اسلام ہمارے سامنے موجود ہے، حلوے کی طرح تھال کے اندر رکھا ہوا ہمیں ملا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ملا، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مشقت، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فاقے کاٹ کر صحابہ کرام نے جو فاقے کاٹ کر جو دین کی خدمت کی، اس کا ثمر آج ہم پا رہے ہیں۔ وہ خندق جو کھدی، اس خندق کے بعد کیا ہوا وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس کو بھی انشاءاللہ اس کی گفتگو کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی ہم شامل کرتے ہیں سیدہ طوبہ منور علی کی آواز میں ایک کلام۔ جی سیدہ طوبہ۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، ہم لوگوں کا اگر کوئی کام بنتے نہیں ہوتا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے، یا ہمیں اچانک سے کل کہیں جانا ہے اور وہ پلان کینسل ہو جاتا ہے، تو ہمارا دل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، میرا بڑا دل
تھا یہ کام کرنے کا, یا کسی کام میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہوتی, تو ہر چیز میں اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے, اور بے شک وہ مصلحت جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت بہترین ہوتی ہے, لیکن انسان کی جو اس وقت فیلنگز ہوتی ہیں اور جستجو جو ہوتی ہے وہ سمجھ سے باہر ہوتی ہے. تو اس بارے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آگاہ کیجئے کہ ایسی صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے. جی بالکل, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں, کائنات کا ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے, اور ہم اکثر و بیشتر علماء کرام سے ہی سنتے ہیں, بڑے بزرگوں سے بھی سنتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر درخت کا ایک پتا بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہلتا بے شک, جب تک اللہ رب العزت کی رضا اس کے اندر شامل حال نہ ہو. اسی طریقے سے ہمارے جتنے معاملات ہیں, جتنے کام ہیں, جتنی ہماری روٹین ورکس ہیں, یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہیں. بے شک, حکم سے مراد یہ کہ اللہ کی رضا اس کے اندر ہوتی ہے. بے شک. اگر ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کام کرتے کرتے اچانک ہمارا وہ کام رک جاتا ہے, یا بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے, یا کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی رب کی منشا شامل نہیں ہے. بالکل, اللہ رب العزت کا ارادہ اس میں ابھی شامل نہیں ہے, یا ابھی اس کام کے پائے تکمیل تک پہنچنے کا وقت نہیں آیا. آپ دیکھیں زندگی کے اندر بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کام ایک دن میں ختم کر لینا ہے, یا ایک ہفتے میں, یا ایک گھنٹے میں ختم کر لینا ہے. جب اس کام کو کرنے لگتے ہیں نا تو وہ ختم نہیں ہو پاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم نے ٹارگٹ رکھا اس ٹارگٹ میں وہ ختم نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم نے اپنی فل ایفرٹس لگا دی ہیں, فل کوشش کر لی, لیکن کام ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کام کے ختم ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا تھا. جو اللہ رب العزت کے نزدیک لکھا ہوئے وقت, وہ وقت نہیں آیا تھا. جب اس کا وقت آئے گا تو یہ خود بخود ہو جائے گا. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے, بہت کوشش کرتے ہیں, نہیں ہو رہا, تو پھر اچانک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کام خود سے ہو جاتا ہے. بے شک, ہم حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہوا, ہم اتنی ایفرٹس کرتے تھے اور نہیں ہو رہا تھا اور اب اچانک ہو گیا. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اس میں کوئی بھی کام اگر ہمارا ہوتے ہوتے رک جائے یا کوئی رکاوٹ آ جائے, اس رکاوٹ کو دور کرنے کے یا کروانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اس میں سب سے بہترین طریقہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو اس کام میں شامل کرنا. کوئی بھی کام شروع کرنے لگے, سب سے پہلے اس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی چاہیے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم حدیث, کوئی بھی کام جو عالی مرتبت ہو, نیک کام ہو, جب تک اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ہمیشہ ادھورا رہتا ہے. اور جب اللہ کا نام اس میں شامل ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. محتم بشان کوئی بھی کام ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو شروع کریں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بظاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, یہ بہت بڑی فضیلت والی آیت ہے. اگر یہ اتنی فضیلت والی آیت نہ ہوتی, اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی 113 صورتوں کے شروع میں اس کو نازل نہ فرماتا. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سبحان اللہ. اور ایک صورت کے بیچ میں اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا. تو گویا پورے قرآن پاک میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنے کی نسبت سے ایک بہت زبردست قسم کا واقعہ بھی ہے. بالکل, اگر وقت اجازت دیتا تو میں بیان کرتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت ساری مائیں بہنیں ہمارے گھروں کے اندر ایسی ہیں جو جب بھی کوئی کام شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ. ہانڈی میں چمچ چلانا ہے تو بسم اللہ, آٹا گوندنا ہے تو بسم اللہ, کسی کو کھانا دینا ہے تو بسم اللہ, کسی کو کچھ پہنانا ہے تو بسم اللہ. یعنی انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنایا ہوا ہے. تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو ایسی فارغ اور فضول نہ سمجھیں ہم. اس بسم اللہ کی برکت سے جو اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے اس کے بے شمار ایسی رکاوٹوں والے کام, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ کام رک جاتے ہیں اور پھر اچانک سے ہو جاتے ہیں, جو اچانک سے ہو جاتے ہیں وہ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ہوتے ہیں. یا اس کے علاوہ ہمارے کوئی نیک کام ہو تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک خاتون تھی, ان کا شوہر بہت زیادہ سختی والے تھے. پرانے زمانے کی بات ہے, حضرت غالباً موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے. تو ان کے شوہر بڑے سخت مزاج تھے, غصے والے تھے. تو ایک مرتبہ ان کے شوہر نے ان کو ایک سونے کی انگوٹھی لا کر دی اور ان کو کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا, یہ گم نہیں ہونی چاہیے تم سے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ سونے کی انگوٹھی لے لیتی ہے اور لے کے اپنے پلو کے ساتھ باندھ کے اس کو رکھ لیتی ہے. اچھا, پلو کے ساتھ باندھ کے رکھ لیا, اب اچانک وہ انگوٹھی ان سے گم ہو گئی. اب وہ حیران و پریشان, لیکن اللہ رب العزت کی ذات پہ اس قدر یقین ہے
کہ یہ انگوٹھی میں نے بسم اللہ پڑھ کے رکھی تھی، میرا اللہ پہ یقین ہے وہ مجھے ضرور واپس مل جائے گی، کہیں نہیں جائے گی۔ ہوا یوں کہ وہ انگوٹھی اس کے شوہر کے ہاتھ لگی، اس نے وہ انگوٹھی لی اور اس کے شوہر کے ذہن میں یہ تھا کہ میں دیکھوں یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی برکت، یہ برکت و فلانی برکت۔ اس نے لے جا کے اس کو دریا میں پھینک دیا، اللہ اکبر۔ انگوٹھی کو لے جا کے دریا میں پھینکا۔ دریا میں پھینکنے کے بعد پھر جناب والا کچھ دن گزرے اور گھر میں جناب والا مہمان وغیرہ آنے تھے، تو اس نے کہا کہ چلو میں مچھلی لے کر آتا ہوں۔ وہ مچھلی لے کر آیا اور مچھلی لا کر وائف کو دی کہ بھائی آپ نے پکانی ہے مچھلی۔ تو مچھلی کا پیٹ چاک کیا، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے وہی انگوٹھی نکلی۔ سبحان اللہ۔ وہ انگوٹھی جب نکلی تو اس نے وہ انگوٹھی نکال کے رکھ لی واپس اپنے پلو کے ساتھ باندھ کر۔ کچھ دن گزرے، شوہر کے ذہن میں تو یہ میں ایسے انگوٹھی مانگوں گا نہیں ملے گی۔ اس نے پھر کچھ دنوں کے بعد کہا کہ وہ میں نے جو انگوٹھی تمہارے پاس رکھوائی تھی وہ انگوٹھی دو، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے اپنے پلو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی نکالی اور نکال کے اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دی۔ سبحان اللہ۔ وہ آدمی بڑا حیران و پریشان، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے جو ہے دریا کے اندر ڈالی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اصل حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ چیز رکھی تھی تو میرا اللہ پر اتنا یقین تھا کہ مجھے ضرور ملے گی، گم ہو گئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے مجھے وہ مچھلی سے دوبارہ انگوٹھی عطا فرما سبحان دی۔ اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح۔ کم بیک ٹو دا شو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کی زندگی کتنی آسان ہے؟ جی اصل میں یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت پر توکل اس قدر زیادہ رکھتا ہے، اور جس کا توکل اللہ رب العزت کی ذات پر ہو گیا تو سمجھ لیں دنیا کے اندر بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ توکل کی کمی کی بنیادی وجہ حرص، لالچ اور طمع، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کا توکل اللہ رب العزت کے اوپر ہوتا ہے اس میں کمی لے کر آتی ہیں۔ اگر حرص، لالچ، طمع یہ ان چیزوں کو ہم کم کر دیں اور اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت غیب سے ہماری مدد فرمائے گا، بے شک۔ اور ایسی جگہ سے ایسے دروازے ہمارے اوپر کھلیں گے کہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہوں سے رزق ہمارے لیے آنا شروع ہو جائے گا جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوگی۔ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے اوپر بندے کا قائم ہو جائے تو پھر بندے کا اور اللہ کا جو ایسا تعلق شروع ہو جاتا ہے کہ وہ تعلق اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ بندے کو پھر کسی کی محتاجگی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ براہ راست اللہ رب العزت سے تعلق میں آ جاتا ہے۔ اور بزرگان دین جتنے بھی ہیں اور جتنے بڑے بڑے اولیاء العظام ہیں اور بالخصوص انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، ان کا توکل اللہ رب العزت ہی کی ذات پر رہا ہے ہمیشہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال لے لیجئے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ تشریف لے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور یقین اس قدر تھا کہ اللہ رب العزت نے مچھلی کی پیٹ کے اندر ان کو آیت کریمہ عطا فرمائی۔ توکل تھا، ہمت نہیں آ رہی، اللہ رب العزت نے آیت کریمہ عطا فرمائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد فرمایا۔ مچھلی نے خود ان کو لے جا کر کنارے پر چھوڑ دیا، کنارے پر لے جا کر ان کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اللہ رب العزت کے اوپر توکل۔ اور ہم تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا نا، ہمیں انسان بنایا۔ ہم اگر دیگر مخلوقات کی مثال لے لیں تو انسان سے زیادہ توکل ان کا ہوتا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن جو جاندار ہیں، پرندے ہیں، چرند پرند، ان کا توکل اللہ رب العزت کے اوپر اس قدر ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، پورا دن باہر گھومتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے کہ صبح نکلا ہو اور شام کو اپنے گھونسلے میں خالی پیٹ واپس آیا ہو، پیٹ بھرا ہوا۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کا ذمہ اپنے اوپر لے لے تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں رتی برابر کمی نہیں ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، بے شک، رتی برابر کمی نہیں۔ ہاں انسان اگر جس کا ذمہ لے لے بھول بھی جاتا ہے کبھی۔ ہم اگر کسی کا ذمہ لے لے، ہم نے اس کو کھانا کھلانا ہے، کبھی دوپہر کا کھانا دینا بھول گئے، کبھی شام کا دینا بھول گئے، کبھی کچھ بھول گئے، تو عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی باری تعالیٰ تو نے مجھے پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے سلیمان
ایسا نہیں ہو سکتا. عرض کی باری تعالیٰ میں کروں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے کرو. پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات تھیں جو کھانے پینے والی, ان کی دعوت کے لیے کھانا تیار کیا. جب کھانا تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے سمندر کے اندر وہ مچھلی کہ جس کے ایک دن کے اندر 3 لقمے ہوا کرتے تھے, وہ آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کھانا مانگا کہ آج آپ کی طرف دعوت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا جب پیش کیا تو وہ مچھلی سارے کا سارا کھانا ایک لقمے میں کھا گئی. اللہ اکبر. ایک لقمے کے اندر وہ پوری کائنات کی مخلوق کے لیے کھانا کھا گئی. اور مچھلی کہنے لگی اس طرح کے روزانہ اللہ رب العزت مجھے 3 لقمے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اے سلیمان مجھے اور کھانا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ سارے معاملات دیکھ کر اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہو گئے اور عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تیری خدائی تجھے مبارک, تیری بادشاہی تجھے مبارک, تو ہی اس کائنات کو چلا سکتا ہے, کسی اور کے بس کے اندر یہ بات نہیں ہے. سبحان تو اللہ رب العزت کے اوپر توکل رکھنے سے بندوں کے رکے ہوئے کام بھی جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں. بندے کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے اور بندے کا پھر جو محتاجگی والا معاملہ ہے نا, ہم جو صبح و شام دعا کرتے ہیں یا اللہ صرف تو اپنا محتاج رکھ, لوگوں کی محتاجگی سے محفوظ فرما. جس شخص نے اس بات پہ توکل کر لیا کہ میں صرف اللہ کا محتاج ہوں اور دنیا کے اندر کسی کی محتاجگی مجھے نہیں چاہیے, یقین جانے وہ بندہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کبھی پریشان نہیں ہوگا. اس کو پتا ہے کہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, میرا رب میری ضرورت کو پورا کرنے والا ہے, کیونکہ محتاجگی مجھے اپنے رب سے ہے. میرا رب ہی ایسا ہے جو میری ضرورتوں کو پورا کرے گا. تو جس بندے نے اپنے رب کو چھوڑ کر کائنات سے لو لگا لی, بندوں سے آس لگا لی, لوگوں سے, وہ صبح و شام ہر روز پریشانی رہے گا. پریشانی رہے گا. کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوگا, کبھی کسی کے سامنے, کبھی کسی کے سامنے. آپ دیکھ لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات, جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توکل کا یہ عالم کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دی. خالی ہاتھ ہیں لیکن کائنات کے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں, لیکن گھر کے اندر کھانے پینے کا یہ عالم ہے کہ صبح اگر کچھ کھایا تو دوپہر کے لیے بچا کر نہیں رکھا, شام کے لیے بچا کر نہیں رکھا. صحابہ کرام نے کئی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں ایک وقت کا میں کھاؤں اور اگلے وقت کے لیے میں پھر اپنے رب سے دعا کروں کہ باری تعالیٰ مجھے اگلے وقت کے لیے کھانا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ میں اللہ سے مانگتا رہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا رہے. اور آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی 40 سال 50 سال 100 سال ہے, ہم یہ چاہتے ہیں 1000 سال کا مال و متاع ہمارے پاس جمع ہو جائے. ہمارا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن ہوس, حرص, لالچ, طمع یہ نہیں ختم ہو کے دے رہی. ہم اپنے بینک بیلنس جمع کرتے جا رہے ہیں اور جمع کرنے میں اس چیز کا بھی لحاظ نہیں ہے کہ حلال سے جمع ہو رہا ہے یا حرام سے جمع ہو رہا ہے, کیسے آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں اسی صورت میں جب بندے کو اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہوتا, جب بندے کو ڈر و خوف لگا رہتا ہے کہیں میرا مال ضائع نہ ہو جائے, کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے. تو جب اس طرح خزانے بندہ جمع کرنے لگ جائے تو یاد رکھیے گا خزانے تو پھر قارون کے پاس بھی بہت تھے. بالکل. قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اونٹوں کے اوپر 70 اونٹوں کے اوپر صرف ان خزانوں کی چابیاں لدی ہوتی تھیں. اللہ اکبر. چابیاں صرف, کنجیاں 70 اونٹوں کے اوپر. خزانہ کتنا تھا اللہ بہتر جانتا ہے. قارون نے تو اللہ رب العزت سے مقابلہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر جنت بنائی تھی, جنت کی طرح. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ, اس نے کہا میں ایمان لے آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ایمان لے آؤ تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی جنت میں داخل فرمائے گا مرنے کے بعد. اس نے کہا لو جنت کیا چیز ہے؟ کہا یہ تو میں دنیا پہ بنا سکتا ہوں. اور اس نے کاروائی شروع کر دی. اس نے کہا خزانہ تو میرے پاس بے شمار ہے, ہر طرح کی چیزیں. جنت کا نقشہ پوچھا کہ جنت میں کیا ہوگا, سونے کے درخت ہوں گے تو باغات ہوں گے, نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, اس طرح کی چیزیں اس نے جو ہے نا اپنے تئیں اپنے خیال کے مطابق کرنا شروع کر دی. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جب یہ کرنا شروع کیا تو اس سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم اپنی کوئی خواہش بتا دو. اس نے کہا بس میری خواہش یہ ہے کہ مجھے موت جو ہے نا وہ اس وقت آئے جب نہ صبح ہو نہ شام ہو, نہ دن ہو نہ رات ہو, نہ میں اوپر ہوں نہ میں نیچے ہوں, نہ میں اندر ہوں نہ میں باہر ہوں. اس نے اس طرح کا فارمولہ سامنے رکھا کہ میری کبھی موت ہی نہ آئے اور میں جو ہے وہ اپنی جنت کے اندر ہی رہوں. اچھا. اس کی یہ دعا قبول کر لی گئی, اس کی التجا قبول کر لی گئی. جب اس نے سب کچھ تیار کیا, اس کو گھمنڈ تھا اپنے مال و دولت کے اوپر, اور سب سے بڑھ کے گھمنڈ اس کو یہ ہوا کہ میں نے ایسی چیز کی التجا کی ہے اب تو مجھے موت ہی نہیں آئے گی. جب سب کچھ تیار ہو گیا, تیار ہونے کے بعد وہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جب اس ظاہری دنیا کے اندر جو اس نے عالی شان جگہ بنائی تھی اس کو دیکھنے کے لیے جب جانے لگا
تو اس کے مرکزی دروازے کے اندر جب داخل ہو رہا تھا وہ اور گھوڑے سے اترنے لگا، فوراً موت کا فرشتہ پہنچ گیا۔ موت کا فرشتہ پہنچتے اس نے پوچھا بتاؤ اس وقت دن ہے یا رات ہے؟ سورج غروب ہو رہا تھا، نہ دن تھا نہ رات تھی۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ نہ دن ہے نہ رات ہے۔ کہا کہ تمہاری پہلی بات پوری ہو گئی۔ پھر کہا کہ تم یہ بتاؤ تم اندر ہو یا باہر ہو؟ اس نے دیکھا دروازے کے بیچ میں تھا، نہ اندر نہ باہر۔ اس نے کہا نہ میں اندر ہوں نہ میں باہر ہوں۔ تو کہا دوسری بات بھی پوری ہو گئی۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اوپر ہو یا نیچے ہو؟ گھوڑے سے اتر رہا ہے، ابھی ایک پاؤں اوپر ایک پاؤں نیچے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ کہا سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا نہ میں اوپر ہوں نہ میں نیچے ہوں۔ تو وہ جو ساری شکیں ساری شرطیں اس نے موت سے بچنے کے لیے رکھی تھی وہ ساری کی ساری پائی گئیں۔ فرشتے نے کہا کہ دیکھ لو تمہاری موت کا وقت آ گیا، جو شرطیں تم نے رکھی تھی وہ ساری کی ساری پائی جا رہی ہیں۔ اسی وقت وہ جو اتنی مطلب چاہت سے اس نے وہ جو جگہ بنائی تھی، جب اس کو دیکھنے کے لیے داخل ہونے لگا اسی وقت موت کا فرشتہ پہنچا، اس نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی روح کو قبض کیا، فرشتے اس کی روح کو لے کر جا رہے تھے تو فرشتے سے کسی نے پوچھا اے ملک الموت، تم زندگی بھر جب سے دنیا قائم اس وقت سے لوگوں کی روح کو قبض کر رہے ہو، بتاؤ کبھی کسی کے اوپر رحم آیا تمہیں؟ ترس آیا کسی کے اوپر؟ کہا کہ زندگی میں 2 مرتبہ ترس آیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کشتی تھی، اس کشتی کے اندر ایک ماں اور ایک بچہ جو ابھی نومولود تھا، وہ کشتی ٹوٹ گئی طوفان کی وجہ سے، اور ایک پھٹا تھا، اس پھٹے کے اوپر ایک بچہ اور ایک ماں وہ موجود تھے۔ مجھے حکم ہوا کہ اس ماں کی روح قبض کر لو، تو مجھے بڑا ترس آیا کہ ایک اکیلا بچہ سمندر کے بیچوں بیچ وہ طوفان کے اندر پھٹے کے اوپر ہے، کوئی اس کا رکھوالی نہیں ہے، ماں تھی، اس کی روح قبض کرنے کا حکم آ گیا، میں نے روح قبض کر لی۔ تو مجھے بڑا ترس آیا کہ بچہ کیا کرے گا۔ اور دوسرا جو ترس مجھے آیا وہ آج کے دن آیا کہ اس نے اگرچہ کافر ہے، اگرچہ خدا کو ماننے والا نہیں، اگرچہ خدا کے مقابلے میں سب کچھ ہے، لیکن اتنی چاہت کے ساتھ اتنے خزانے ہونے کے بعد اس نے یہ چیز بنائی، اس کو دیکھنے کے لیے داخل ہی ہو رہا تھا تو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے فرشتے سن، جس بچے کی ماں کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا نا، اور ماں کی روح قبض کر لی گئی تھی، اور آج جس کی روح تم قبض کر کے لے کر آ رہے ہو یہ وہی بچہ تھا سبحان جس کی روح آج قبض کر کے تم لے کر آ رہے ہو۔ یعنی یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مالدار بنا کہ اپنے رب کے مقابلے میں آ گیا، اور رب کے مقابلے میں گویا کہ کہتا ہے کہ میں جنت بنا رہا ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ رب کی مصلحت رب جانے۔ بالکل، یہ جو کائنات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے اس کے اندر بے شمار ایسی مصلحتیں ہیں۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین کا واقعہ لے لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، حضرت خضر علیہ السلام کے حالات و واقعات لے لیجئے۔ میں کہتا ہوں نوجوان نسل کو آؤ قرآن پڑھو، قرآن کی تعلیمات پڑھو، قرآن کے اندر ایسے ایسے حالات اور واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ ہمارے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ بالکل، اور ہم اگر ان کے اوپر عمل کریں اللہ رب العزت کے اوپر توکل اس قدر ہمارا بڑھے گا، اس قدر بڑھے گا، ہم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح و شام شکر ادا کریں گے کہ موجودہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، شکوے شکایت نہیں ختم ہوتے ہمارے۔ بالکل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ختم ہوتے؟ کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ کی لالچ میں ہوتے ہیں۔ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کا پہلے شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے پہلے اس کا شکر تو ادا کرو۔ فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ بے شک ہمارا حال کیا ہے؟ 100 میں سے اگر 90 چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، 10 چیزیں موجود نہیں ہیں، ہم ان 10 چیزوں کے شکوے اللہ رب العزت کے حضور کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ بھائی الٹا حساب ہونا چاہیے، آپ کے پاس 90 موجود ہیں، ان 90 چیزوں کا شکر ادا کریں، بالکل اللہ رب العزت مزید 10 عطا فرما دے گا۔ بالکل بے شک۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ایک دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ دیکھ میں تیری صبح و شام عبادت کرتا ہوں اور میں سب کچھ کرتا ہوں، میں نے دنیا کو تیری خاطر چھوڑا، میرے پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے، آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ معذور بندہ جا رہا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، دونوں پاؤں ہی نہیں ہے۔ اللہ تو اکبر۔ فوراً اللہ رب العزت کے حضور توبہ کی، استغفار کیا، باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تو کیا ہوا، پاؤں تو سلامت ہے نا میرے۔ بالکل، ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں سننے کی سماعت دی، بولنے کے لیے زبان دی، آنکھوں سے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں آپ لوگ ان سے جانیں، تو ہمیشہ شکر گزار ہوا کریں اپنے مالک کے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بزنس اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم جزاکم اللہ، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔